एफ बी आर ने ऑफिसर्स को शायद गाड़ियाँ दी हैं, तब से शायद उनको ऑर्डर कर दिया गया कि रोज़ाना के 5-6 स्टॉक टेकिंग ज़रूर करनी है। अब आवाम मजीद कुर्बानी नहीं दे सकती, अब मजीद टैक्सेस लोगों से नहीं ले सकते। आपको अब कुर्बानी देनी है, गवर्नमेंट का साइज छोटा करना है। IMF ये नहीं कहता कि आप लोगों को टैक्स लगाते जाए, वो कहता है अपना घर सीधा करें, अपने खर्चे और अखराजात और जो आमदन में तवाज़न पैदा करें। FBI छापे मारे, बैंक से पैसे निकलवाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या FBI के अफसरान कानून के मुताबिक छापा मारते हैं? पाकिस्तान के 2 सूबे हैं, KP के और बलूचिस्तान, वहाँ पर कोई फॉर्मल कारोबार नहीं। 5 करोड़ की आबादी KP की है, 1.5-1.25 करोड़ 6 करोड़ बंदा, मैं वो वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता। FBI के अफसरान एडवांस टैक्स का नोटिस या कार्रवाई जिसके ऊपर करते हैं, जबकि उस टैक्स पेयर ने साहब का रिटर्न भी जमा करवाई हुई है, उसकी आर्डर की या नोटिस की कानूनी हैसियत रह जाती है। लेकिन एक बैड लक है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो टोटल लिस्टेड कंपनीज है ना, वो मेरा ख्याल 2700 से लेकर 3000 के दरमियान है। अगर वॉर इस तरह की टेंशन ज्यादा अरसा रही, ट्रेड रुक गई, तो ये तो आपके मुल्क में एक नया मैशी क्राइसिस पैदा हो जाएगा, 6 करोड़ आदमी लाले पड़ जाएंगे। आप तो जानबूझ के इतने सख्त कानून इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में बना रहे हैं कि टेक्निकल गलती पर टैक्स गुजार को हम तल के रख। जो हमारा हकायक है, जो हमारा कल्चर है और जो हमारा मजाज है, उसको AI तो समझने से कासर है। आपको पता है इंडिया के ऊपर फॉरेन लोन कितना है या उनका कुल कर्जा कितना है? उनका हमारे से 7 गुना है कर्जा। सेल टैक्स में और इनकम टैक्स में जो आजकल छापे मारे जा रहे हैं, आप उनको किस तरह देखते हैं और किस कानून के तहत ये छापे मारे जा रहे हैं? छापे के वर्ड को अगर लीगल टर्म्स में हम कह लें तो सेक्शन 38 की कार्रवाइयाँ हो रही हैं सेल्स टैक्स में, जिसको स्टॉक टेकिंग कहा जाता है। वो जाकर फिजिकली इंस्पेक्ट करना चाहते हैं मिलों के ऊपर, इंडस्ट्रियल कंसर्न्स के ऊपर के या कमर्शियल इंपोर्टर्स के वेयर हाउसेस पर, कि उन्होंने जो स्टॉक डिक्लेयर किया है उससे मुताबिकत के हिसाब से फिजिकली मौजूद है या नहीं है। पहले भी इस तरह की कार्रवाइयाँ होती थी, लेकिन पहले बड़ी सिलेक्टिव कार्रवाइयाँ होती थी, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर होती थी। कोई ट्रेंड देखा जाता था रिटर्न में कि अगर सेल्स डिक्लाइनिंग ट्रेंड में या लोग टैक्स नहीं जमा करा रहे, फिर ये कार्रवाइयाँ की जाती थी। अब तो इस वक्त बिला तफरीक जब से FBI ने ऑफिसर्स को शायद गाड़ियाँ दी हैं, तब से शायद उनको ऑर्डर कर दिया गया कि रोजाना के 5-6 स्टॉक टेकिंग जरूर करनी है। उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि टैक्स गुजार शदीद हरासानी का सामना कर रहे हैं। हरासानी का इसलिए सामना कर रहे हैं कि वो जो अमूमन मिलों के ऊपर स्टाफ होता है वो इतना ट्रेंड नहीं होता और ना ही वो कोई एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे पाता है, जिसके नतीजे में इन टैक्स गुजारों के खिलाफ शदीद तरीन कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती है, जिसके बाद उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और उनसे बेपनाह टैक्स भी मांगा जाता है और बाकी भी मामलात में काफी शिकायत है। अच्छा, उमर इकबाल खान साहब, POS पॉइंट ऑफ सेल्स का जो सिस्टम था, अभी तक FBI के अफसरान लोगों को परेशान भी करते हैं, तंग भी करते हैं, उसकी प्लेंटी भी डालते हैं, लेकिन जब ये कानून अब खत्म हो चुका है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, POS लगवाए या ना लगवाए, उस पे FBR एग्जिस्ट नहीं करता, उसके बावजूद भी अभी तक वो काम चल रहा है। नहीं, असल में ये कहना कि वो कानून खत्म हो गया, उसको मौखर किया है, उसका नफाज। ये आप बात करें डिजिटल इनवाइसिंग की, जब वो आ गए तो POS की तो अफादियत खत्म हो गई। POS की इफादियत तो खत्म होगी, लेकिन अभी डिजिटल इनवाइसिंग के लिए ये मसलन 1 नवंबर से डेडलाइन शुरू हो रही है। उस इंटरैगनम पीरियड में POS ही इफेक्टिव रहेगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि FBR को इस वक्त जितने शदीद माशी मुश्किलात का हमारे ताजत सामना कर रहे हैं या हमारे सनत का सामना करें, उन्हें कुछ अरसे के लिए इस वक्त मौजूदा टैक्स गुजार है सेल्स टैक्स पर, इनकम टैक्स पर, उन पर काफ़ी हद तक नरम रवैया रखना, बल्कि मैं कहूँगा रहम खाना चाहिए और उसकी बजाय नॉन कंप्लाइंट लोगों को ढूंढना। FBI छापे मारे, बैंक से पैसे निकलवाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या FBI के अफसरान कानून के मुताबिक छापा मारते हैं? सेक्शन 218 कहता है आपने नोटिस देना है या आर्डर देना है, ऑनलाइन देना है, मैनुअल भी देना है। क्या वो आर्डर या मैनुअल नोटिस टैक्स पेयर को मिलता है? उसको तो पता भी नहीं होता जब छापा पड़ता है, जब उसको पता चलता है मेरे खिलाफ को कार्रवाई हो चुकी है। आप दोनों चीजों को मिक्स ना करें। देखें, जब स्टॉक टेकिंग होती है, ये आपकी बात ठीक है कि 218 की कंप्लायंस उस नोटिस की वसूली के लिए बिल्कुल नहीं की जाती, वो तो उसको मौके पर जाकर उसके गेट पर वसूल करवा लिया जाता है कई दफा। असल बात ये है कि मेरे ख्याल में तो 38 की कार्रवाई से पहले टैक्स गुजार को एतमाद में लेना चाहिए, उसको एक नोटिस के थ्रू उसे उसकी फॉल इन सेल्स और डिक्लाइन इन सेल्स टैक्स का कन्फ्रंट क्यों नहीं करा दिया जाता। अगर वो तसल्ली बख्श जवाब दे दे तो खाम में उस प्रेमिसेस पर जाकर हरासानी करने का तो कोई तुक नहीं बनता। जो नोटिस का या आर्डर का लिमिटेशन का टाइम है, वक्त जो दिया जाता है, पीरियड दिया जाता है, वो दिया जा रहा है?
टैक्स पेयर को। یہ اب ایک دوسرا ایشو ہے، دونوں میں تھوڑا فرق کر لیں. وہ بالکل عام نوٹسز ہیں یا آرڈرز ہیں، وہ آج کل ایف بی آئی نے سمجھ لیا شاید آن لائن پوسٹنگ کے بعد سروس ہو جاتی ہے. ذمہ داری ختم ہو گئی. لیکن جو رول 74 ہے ایف بی آر کے رولز کا سروس کے متعلقہ، وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے آن لائن کسی کی پوسٹنگ کی ہے، تا وقت ہے کہ آپ اس کو ای میل بھجوائیں اور یا اس کو میسج بھجوائیں اور اس کی کنفرمیشن آئے کہ اس کو موصول ہو گیا، اس کو ویلڈ سروس کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا. میں اپنے تمام ٹیکس گزار بھائیوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میئر پوسٹنگ آف اے نوٹس از ناٹ اے ویلڈ سروس. یہ ایک طے بھی کر دیا کافی ججمنٹس میں بھی اور ٹریبونل نے بھی. تو جب تک وہ آپ کو، اب تو ایف بی آر خود کہہ رہا ہے کہ اس نوٹس کو ای میل کے تھرو اور میسجنگ کے تھرو سروس نہ صرف کرے بلکہ اس کی کنفرمیشن بھی obtain کرے، تو وہ ایسی کوئی چیز کی نہیں جاتی. اس لیے ان کے تمام نوٹسز یا آرڈرز ہیں وہ انویلڈ سروس کے تھرو جا رہے ہیں. عمر صاحب، ایف بی آر کے افسران ایڈوانس ٹیکس کا نوٹس یا کارروائی جس کے اوپر کرتے ہیں، جبکہ اس ٹیکس پیئر نے سابقہ ریٹرن بھی جمع کروائی ہوئی ہے، اس کی آرڈر کی یا نوٹس کی قانونی حیثیت رہ جاتی ہے. 147 کا سیکشن ہے جو ایڈوانس ٹیکس انکم ٹیکس کو ڈیل کرتا ہے، جبکہ سیلز ٹیکس میں ایسا کوئی سیکشن نہیں. جو انکم ٹیکس کا 147 سیکشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو پچھلی ریٹرن آپ نے جمع کرائی ہے اس سے تھوڑا آپ نے بڑھا کر 120% کے اوپر سیلز کو لے جا کر ایڈوانس ٹیکس جمع کرانا ہے. لیکن اس میں بہت ساری ایکسکلوژنس بھی ہیں. سیکشن 5 6 7 کی ایکسکلوژن ہے، یا ایسی تمام سیلریز ہے، امپورٹس ہے، اس کے اوپر جو کٹ گیا ہے ٹیکس اس کے بعد ضرورت نہیں رہتی. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں دو طرفہ بات ہے. وہ 147 کا نوٹس نہ سروس کیا جاتا ہے، صرف اس کی میئر پوسٹنگ کی جاتی ہے، اس کا کبھی ٹیکس گزار جواب بھی نہیں دیتا، تو یک طرفہ کاروائی ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد اس کے پیچھے اس کے بینک اکاؤنٹ جمع ہے، ان پہ تو کوئی قانونی حیثیت ان کی حضور لگتی نہیں ہے، وہ تو اس میں کارروائی نہیں کر سکتے. نہیں، نوٹس دیا جا سکتا ہے لیکن وہ نوٹس کو سروس کرے تو زیادہ تر لوگ اس کا مناسب جواب دے دیں گے اور اس کے بعد کسی کارروائی کی ضرورت نہیں رہتی. سب سے بڑا اسٹاک ایکسچینج اور معیشت کا ان دونوں کا کردار آپس میں کیا ہے؟ دیکھیے، اسٹاک ایکسچینج انڈیکیٹر کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن ایک بیڈ لک ہے پاکستان میں. پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج کے اندر جو ٹوٹل لسٹڈ کمپنیز ہیں نا، وہ میرا خیال 2700 سے لے کر 3000 کے درمیان ہے، جبکہ پاکستان میں اس وقت ٹوٹل جو کمپنی جو لسٹڈ اور نان لسٹڈ ہے وہ لاکھوں میں ہے. اب آپ میری اس بات سے خود اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہماری اسٹاک ایکسچینج ہماری معیشت کے 4 یا 5% حصے کو کور کرتی ہے. اور اس وقت جو دیکھیں، میں پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج میں پچھلے 32 سال سے کام کر رہا ہوں. اسٹاک ایکسچینج پاکستان کی شدید سٹے بازی کا شکار ہے، وہ ریئل ویلیو نہیں دے پاتی. آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ پچھلے سال تک 64,000 ٹوٹل انویسٹر تھا جو اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ ریلیٹڈ تھا، جو اب بڑھ کے میرا 95,000 یا 1 لاکھ کے قریب ہو گیا. کہنے کا صرف مطلب یہ کہ یہ وہ ریئل انڈیکیٹر نہیں. اتنے 25 کروڑ آبادی کا ملک، یہ $450 بلین کی ہماری جی ڈی پی کے قریب ہم جا رہے ہیں، تو آپ کو یہ اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکیٹر کوئی انڈیکیٹر معنی نہیں رکھتا. آلدو کہ آئی ریئلی اپریشیٹ کہ ہماری اسٹاک ایکسچینجز 1.5 سال میں 400% انکریز ہوئی ہے، جو ہماری ملک کی نیک نامی کا سبب ہے. یوبی صاحب آج ایک بات سمجھ لیں، دنیا میں پرسپشن زیادہ ضروری ہے ریالٹی سے زیادہ. آپ کو پرسپشن کریٹ کرنی ہے کہ پاکستان ایک اچھا ملک ہے، پاکستان کے اندر کاروبار کے مواقع ہیں. یہ پرسپشن بھی اسٹاک ایکسچینج کے تھرو کریٹ ہو رہی ہے. لیکن ایک جو پاکستان کی پرابلم بن گئی ہے نا، وہ جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ پاکستان کی اصل پرابلم اور کئی لائے کرتی ہے. جب ہماری اکانومی 6.5% سے اوپر ہیٹ اپ ہوتی ہے نا، تو ہمارا ڈالر ڈیفیسٹ بڑا شدید آنا شروع ہو جاتا ہے. دیٹ کلز ایوری تھنگ. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ کے بہت سارے سوالات تھے مجھے کہ ایسے کیوں نہیں لا سکی فورن انویسٹمنٹ. دیکھیں، آئی کین کوٹ یو فیو ایگزامپلس جن کا میں 2018 اور 19 سے میں ان کا وکیل بھی ان کمپنیوں کا، اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ریپیٹریٹ دیٹ منی ٹو آؤٹ سائڈ پاکستان. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کوئی کمپنی بیچی $186 ملین کی، اب اس کمپنی نے وہ کہا جی یہ پیسہ پاکستان سے باہر دینا ہے. اسٹیٹ بینک نے آج تک ہماری اپروول نہیں دی. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو $186 ملین ہے ہی نہیں. ناؤ دا پرابلم از دیٹ آپ کے پاس کوئی فارنر تب تک پیسہ نہیں لائے گا جب تک یہ آپ اسٹیٹ بینک کی اپروول کی کلاس ختم نہیں کریں گے. اسٹیٹ بینک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو پاکستان میں انویسٹمنٹ فارنر کرے گا اس نے لامعالی اپنا ڈیویڈنڈ بھی لے کے جانا ہے اور کسی وقت نفع بھی لے کے جانا ہے، انہیں اپنی اصل رقم بھی لے کے جانی ہے. ان کا ایک ہی مطالبہ ہے. آج بھی آپ کو میں بتاؤں، یو اے ای، سعودی عرب، قانونی حق بھی ہر کسی کا نہیں سر، یہ تو بات ہے. ریاست کا کیا تصور ہے؟ ریاست نے کنڈیوسیو انوائرمنٹ پروڈیوس کرنی ہوتی ہے جس میں کاروباری لوگ اچھا کاروبار کرے اور منافع بنا سکے اور منافع کو انجوائے کر سکے. یہ رول ہے معیشت کے حوالے سے میں بات کروں. باقی تو پتہ نہیں پاکستان میں کیا رول ہے، لیکن ریاست کا کاروبار اور معیشت میں یہی رول ہے کہ ایک اچھا انوائرمنٹ دے، ایک لیول پلینگ فیلڈ دے، مناسب ٹیکسز لے، اور اس کے بعد سرمایہ کی حفاظت ہو. منی ہیز نو باؤنڈریز اینڈ نو لمٹس والی بات ہے کہ پیسہ ہوتا ہے نا، اس کی تو باؤنڈری ہوتی نہیں. اگر میں کہتا ہوں میرے عرب دوست میرے ملک میں آ کر $50 بلین لگاتے ہیں، لیکن ہمیں منافع نہیں بھی جا
تو وہ واپس کیسے لے کے جائیں گے اس کے بعد؟ اب میں جانتا ہوں کہ کویت کے کچھ فنڈز نے جہاں پر پاکستان کا ایک وقت میں اچھا خاصا پورشن ہوتا تھا انہوں نے زیرو کر دیا ہوا، صرف اسی ڈر سے کہ یہاں سے پیسہ واپس ہی نہیں جا سکتا. دس از یور پرابلم. جو آپ کا بیلنس آف پیمنٹس ہے نا، جب تک آپ اس کو کریکٹ نہیں کریں گے آپ کے ملک میں فارن انفلو نہیں ہے. یہ سب سے بڑا اس کے اندر پرابلم ہے. دیکھیے SIFC تو تب ہی کامیاب ہوگی نا جب وہ لوگوں کو بھی یہ ایشورنس دے دیں. دیکھیے RD اکاؤنٹس لوگوں نے کھولے، جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں صرف ایک ایشورنس تھی کہ آپ جب چاہیں گے پیسہ واپس لے جا سکتے ہیں اور آپ کو اسٹیٹ بینک کی اپروول کی ضرورت نہیں ہے. وہ اتنا کامیاب تجربہ تھا، اس کی وجہ سے پاکستان کا فارن ایکسچینج ریزرو بڑھنا شروع ہو گیا. میں پھر بتا رہا ہوں کہ پرسیپشن کی بات ہے. آپ دیکھیں پاکستان کے قرضے کی ہم کتنی بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان کے اوپر $100-125 بلین کا فارن لون ہے. آپ کو پتا ہے انڈیا کے اوپر فارن لون کتنا ہے یا ان کا کل قرضہ کتنا ہے؟ ان کا ہمارے سے 7 گنا ہے قرضہ. ان کے فارن ایکسچینج قرضے سے کم ہے. بات یہ کہ انہوں نے ایک پرسیپشن کریٹ کر دی شائننگ انڈیا کی، اس کے اوپر کام کرتے وہ 20 سال میں اتنے آگے نکل کے ہم بہت پیچھے رہ گئے. ہم پرسیپشن ہی نہیں کریٹ کر پا رہے کہ یہ ملک بزنس فرینڈلی. ملک میں جو سیاسی استحکام ہے سب سے زیادہ شاید اس کی ضرورت ہے. یہ تو بہت یہ دیکھے کہ جیسے ابھی معاشی استحکام تو اٹ فالوز بائی دی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بعد میں تو کہوں گا سر سارے فریقوں کی اتنی سخت غلطیاں ہیں. پاک افغان جو اب جنگ شروع ہوئی تھی، مذاکرات ناکام ہوئے، کیا اس کے بھی ہماری معیشت پر اثرات مرتب ہوں گے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن. دیکھیں پاکستان کے 2 صوبے ہیں، KP کے اور بلوچستان. وہاں پر کوئی فارمل کاروبار 5 کروڑ کی آبادی KP کی ہے، 1.5-1.25 کروڑ 6 کروڑ بندہ. میں وہ ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتا. سمگلنگ پہ صرف زندہ ہے. دیکھیں پھر وہی بات ہے، میں انفارمل کہہ لوں گا اس کو، انفارمل اکانومی سے پال رہا ہے یا اسے اپنا رسک ڈرائیو کر رہا ہے. یہ جو اگر وار اس طرح کی ٹینشن زیادہ عرصہ رہی، ٹریڈ رک گئی، تو یہ تو آپ کے ملک میں ایک نیا معاشی کرائسس پیدا ہو جائے گا. 6 کروڑ آدمی لالے پڑ جائیں. ٹماٹر 50 روپے 100 روپے بک رہا تھا، وہ 700 روپے چلا گیا تھا. یہ صرف پاک افغان ٹریڈ بند ہونے سے جو عام بندے کی ضرورت ہے. اصل میں یہی سمجھتا ہوں ہم سب کچھ باتیں کرتے ہیں لیکن پاکستان میں عام آدمی کی کوئی بات نہیں کرتا. 45% آپ کی آبادی ہے جس کو ورلڈ بینک کہتا ہے کہ یہ ایکسٹریم پاورٹی لائن سے نیچے چلے گی. یہ سمجھنے والی بات ہے. وہ بندہ ہے جو روز کا 200 سے 300 روپیہ بھی نہیں کما رہا، جس کو $1 پر ڈے کہتے ہیں نا، اس سے نیچے چلا گیا 45% آبادی. یہ 4-6 بڑے شہروں کو چھوڑ کے لاہور، کراچی، اسلام آباد پاکستان نہیں ہے. پاکستان تو بہت بڑا ملک ہے. یہ حکومت کو چاہیے کہ فوراً اس کے اوپر کو سوچے. اس ایکسٹریم پاورٹی لائن ایک ہماری کامیابی ہوئی ہے. پہلے تو 1.25 لاکھ پاکستانی مقروض تھا، 3,27,000 کا ایک پاکستانی مقروض ہو چکا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ 3,27,000 بھی سر کوئی فگر نہیں ہے. اگر آج ہم پاکستان کی پرسیپشن بہتر کر لیں اور 10 سال مجھے دے دیں، آپ کا قرضہ اتر جائے. جب تک آپ اپنی بیلنس آف پیمنٹس کو نہیں کریکٹ کر سکیں گے نا، پاکستان میں کبھی معیشت گرو نہیں کر سکتے. عمر صاحب، کیونکہ حکومت کے پاس سب سے بڑا ذریعہ آمدن ٹیکسیشن ہے. ٹیکس نظام میں جب سے ہم آن لائن ہونا شروع ہیں، ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، کیا جو ٹارگٹ تھے ہم نے اس کو اچیو کیا ہے یا مزید ہم مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں، مزید ٹیکس پیئر پہلے سے زیادہ خفا ہو چکا ہے؟ پاکستان ایک واحد ملک ہے اس وقت اس خطے میں جو اوور گورننس کا شکار. دیکھیں ابھی تک ہم بات کر رہے ہیں جی کہ یہ میرا ٹیکس کا بجٹ تھا اور اس طرح پورا نہیں ہوا. وہ خدا کا نام لے، جو ٹیکس گزار ہے نا اس کے پاس مزید سکت نہیں ہے ٹیکس ادا کرنے کی. پاکستان میں اس وقت دنیا کا سب سے ہائیسٹ ٹیکس ریٹ ہے 59.5% انکم ٹیکس کی. میں بات کر، دس از دا ہائیسٹ اور 9.5%، 59.5% آپ کا ٹیکس کا ریٹ ہے. جو ساری دنیا میں اسکینڈینیوین کنٹری ہائیسٹ ہے وہ 55% ہے. اس سے بھی زیادہ آپ نے کر دیا. اب کسی کے پاس سکت نہیں ہے مزید ٹیکس دینے کی. آپ اوور گورننس کا شکار ہے. یقین کریں میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ایک FIA میں سے نیشنل کرائم ایجنسی نکلتی ہے، نیشنل کرائم ایجنسی میں سے 2 اور ایجنسیاں نکلتی ہیں، LDA کے بعد روڈا بنتی ہے، اس روڈا کے اندر سے 4 اور اتھارٹیز بن جاتی ہیں، فارچونر گاڑیاں دی جاتی ہیں، سٹی گاڑیاں بانٹی جاتی ہیں. ملک کا اب پرابلم ہے. ایک بندے کے اوپر 10% کھڑے ہوں گے ایک دن. اس وقت یہ حالات ہے. آپ کو اس وقت جو ضرورت ہے نا، اب عوام مزید قربانی نہیں دے سکتی. آپ مزید ٹیکسز لوگوں سے نہیں لے سکتے. آپ کو اب قربانی دینی ہے، گورنمنٹ کا سائز چھوٹا کرنا ہے. IMF یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگوں کو ٹیکس لگاتے جائیں، وہ کہتا ہے اپنا گھر سیدھا کریں، اپنے خرچے اور اخراجات اور جو آمدن میں توازن پیدا کرے. تو 2 طریقے ہوتے ہیں، یا میں آمدن بڑھا لوں یا اخراجات کم کر لوں. آمدن بڑھانے کی میں نے تمام صحیح کر لی ہے، اب باری ہے خرچے کم کرنے کی. یقین کرے اس وقت ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹس اور پروونشل گورنمنٹس ہیں نا، وہ کم از کم 1,000 ارب روپے سے اوپر بچا سکتے ہیں. کفایت شہری جن کو عملی مظاہرہ کرنے چاہیے. پنجاب حکومت کو 1100-1200 ارب روپیہ سال کا ملتا ہے فیڈریشن سے. اگر ہم تھوڑا سا کر لیں اس میں صرفہ کہ اپنے خراجات کو 700-800 ارب روپے پر لیں تو 300 ارب ایک صوبہ دے سکتا ہے. اسی طرح سندھ 200 ارب دے سکتا ہے، خیبر پختونخوا 100 ارب دے سکتا ہے، بلوچستان 50-70 ارب. تو یہ چاروں یہ گلدستہ ملا کر 500-550 ارب روپیہ کم ہو سکتا ہے. یہ ہم ریلیف دے سکتے ہیں لوگوں کو ٹیکس میں. اس وقت دیکھیں آپ کی انڈسٹری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اس سال بھی نہیں بڑھی.
میں یہ پھر نہیں کہنا چاہتا کہ وہ نیگیٹو میں آئی ہے، اس سال بھی نہیں بڑھی. کیا وجہ ہے؟ ایک پاکستان اپنے ہماری دوستی کی وجہ سے ہم کچھ ایسے مجبور ہیں کہ ہم کچھ کر بھی نہیں پاتے. چائنیز ٹیکسٹائل ملے ہیں، وہ اسپننگ یونٹس وہ بند ہو رہے ہیں. چائنیز دھاگا جو ہے وہ 65 روپے کلو سستا ہے پاکستانی دھاگے سے. سمجھنے کی بات ہے کہ چائنا یہ ڈمپ کر رہا ہے پاکستان کے اندر، اس کو ہم کہتے ہیں ڈمپنگ کر رہا ہے. پہلے شروع میں وہ ریٹ دے رہا ہے کہ آپ کی ساری انڈسٹری وائنڈ اپ ہو جائے گی. آپ کا کمپٹیشن کمیشن سویا پڑا ہے، وہ اس کے اوپر اینٹی ٹیرفز کیوں نہیں لگاتا؟ 15-20% ٹیرف لگائے، اپنے ملک کو بچائیں. آپ دیکھیں پاکستان کا جو دھاگا بنانے والا ہے وہ 50 روپے 60 روپے کا یونٹ خرید کر چائنیز دھاگا جو 2.5 روپے یونٹ کے اوپر بنا، اس کا کمپٹیشن کیسے کرے گا؟ جو ٹیرف کی بات کرتا ہے وہ اپنے ملک کے لیے پھر وہ درست ہے، بالکل ٹھیک کرتا ہے. اس کے اقدامات درست اپنے ملک کے لیے. میں کین ناٹ سے اینی تھنگ فار سچ اے پرسن جو ایک روزانہ اس کی ٹیرف کی بھی شرح بدل جاتی ہے، لیکن مجھے پاکستان کا پتہ ہے. میں پاکستان کا بچانا چاہتا ہوں، میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں. مجھے سمجھ آتی ہے کہ جو ملک میرے ملک میں اپنے اشیاء کو ڈمپ کر رہے ہیں نا، وہاں پر مجھے ڈمپنگ ڈیوٹی لگانی ہے. دیکھیں اس وقت پاکستان کی ٹائل انڈسٹری بند ہو گئی ہے، ساری چائنیز ٹائل اور ایرانی ٹائل بک رہی ہے. آپ کی یہ دھاگے والی اسپننگ ملے بیشتر بند ہو گئی ہے. کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے پنجاب کے 2-4 ضلعوں کے اندر، جہاں پر بڑی شدید بے روزگاری کی شرح بڑھتی جا رہی ہے. اٹ ول ڈائریکٹلی لیڈ ٹو انکریز ان کرائم ریٹ. ہمیں تو پاکستانی بن کے سوچنا ہے. عمر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو انکم ٹیکس ریٹرن میں ابھی تک جب سسٹم پہ جاتے ہیں ریفنڈز کا پورشن ہی نہیں ہے. بہت سی تکنیکی مسائل ہیں جو ابھی تک لوگوں کو آ رہے ہیں. مینول ریٹرن کا وفاقی ٹیکس نے حکم دیا ہوا ہے، ڈرایا ہوا ہے. آپ سمجھتے ہیں انکم ٹیکس گوشوارے کی تاریخ میں توسیع ہوگی؟ دیکھیں انکم ٹیکس گوشوارے میں اتنی زیادہ پرابلمز ہیں، غلطیاں ہیں ابھی کہ اس کو توسیع ہے، اس کو باقاعدہ پہلے امینڈ ہونا چاہیے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ریفنڈ کا جو میرا سیکشن موجود ہے، لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ بھی آ چکی ہے کہ یہ ضروری ہے اور یہ علیحدہ چیز ہے. جن لوگوں کے ریفنڈ آپ نہیں دیتے ان کو سہولت ہے، ریفنڈ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ریفنڈ ایڈجسٹمنٹ سسٹم الاؤ نہیں کر رہا. اس کے علاوہ منیمم ٹیکس کی کیلکولیشن ساری غلط کر رہا ہے انڈیویجولز کے ہاتھ میں. ایٹریبیوٹیبل انکم ہی غلط نکال کے دے رہا ہے. اس کے علاوہ نئی نئی چیزیں روزانہ ڈال دیتے کہیں پر. ابھی لیکن انوائس ڈالیں تو ڈبل آ جاتی ہے. وہ نہیں سر، سی این ایس سی کی اب شرطیں لگا رہے ہیں جو اب نئی ریٹرن میں آ رہی ہے. ہر ایک گفٹ کا جس کا کہ اس کا سی این ایس سی نمبر لکھے. آپ سمجھے اس کا رول کیا ہے؟ جو فائنل ہو جاتی ہے نا انکم ٹیکس ریٹرن 90 ڈیز، اس سے آگے آپ نے ڈیٹ دینی ہے لوگوں کو فائل کرنے کی. جب آپ کی ریٹرن ہی فائنل نہیں ہے، اس میں امینڈمنٹس ہی چلتی جا رہی ہیں، تو پھر تو ابھی 90 ڈیز بڑھا. صحیح. لیگل پوزیشن آپ کو بتا رہا ہوں، اور ایف بی آر کو یہ کرنا چاہیے کہ اس لیگل پوزیشن کو فالو کرے. اس وقت ملک میں ہمارے جو ہے نا یہ پرابلم بن گئی کہ ہم قانون بناتے ہی نہیں ہیں، بنا رہے ہیں تو اس پر عمل ہی نہیں کرتے. آپ یہ مجھے بتایا ابھی ہم فورن ریمیٹنسز کی بات کریں، ایکسپورٹس کی بات کریں، جتنے اس وقت آپ کے چل رہے ہیں نا یہ آئی ٹی ہاؤسز، دے آر انڈر ریڈار آف ڈفرنٹ ایجنسیز. آپ کی ایف آئی اے، اور وہ یہ بیچارے پیسہ ہی لا رہے ہیں نا یہاں پر پاکستان میں. یہ کون سا یہاں سے بھاگ رہے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ دنیا کا کون سا ملک ہے جو ویلکم نہیں کرتا ایکسپورٹ کی ریمیٹنسز کا. فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اتنے فیک ایڈ چلا کر لوگ 2 نمبر طریقے سے پیسے کما رہے ہیں، ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. سر بات پھر آپ وہ نہیں سمجھ رہے. تو عوام کو لوٹ رہے ہیں، ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. ٹیکس پہ ایک غلطی، چھوٹی سی غلطی کا نوٹس میں آپ دیکھو دوسرے دن اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. آپ تو جان بوجھ کے اتنے سخت قوانین انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس میں بنا رہے ہیں کہ ٹیکنیکل غلطی پر ٹیکس گزار کو ہم تل کے رکھ. یہ کہاں سے اسپرٹ ہوئی؟